अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग टू द पॉइंट विद मंसूर अली खान। नाज़रीन, बेक वक्त कई वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और तेज़ी से हो रहे हैं। भारत, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करना पड़ रहा है और जिसने आंखों में बेपनाह ताकतवर बनने के ख्वाब सजा रखे हैं, उसकी बर्दाश्त का पैमाना उसी कदर छोटा है। महज एक दहशतगर्दी के वाक़े को जवाज़ बनाकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपने हथियारों को नस्ब और फौज को हरकत दे रहा है। बात तो ऐसे है कि उसके करीब से भी गुजरना मुश्किल है। पाकिस्तान के पास दिफा का हक है जिसे कोई नहीं छीन सकता। पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे मोटरवे पर उतर भी रहे हैं और फजाओं में झपट भी रहे हैं। ताहद निगाह फैले समंदर दस्तरस से बाहर नहीं। इसके बावजूद पाकिस्तान जंगी जुनून को मुस्तरद कर रहा है और तहम्मुल से मामला तय करना चाहता है। पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात की एक नई ईंट रख चुका है। रूसी फौजी दस्ते पाकिस्तान में मुश्तरका अस्करी मशक़ें करने के लिए उतर चुके हैं। उधर अमरीका भारत से नए अहद कर रहा है। पाकिस्तान को दहशतगर्द पसंद रियासत करार देने के लिए अमरीकी सेनेट में एक बिल पेश हो चुका है, लेकिन अमरीकी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट इस बिल की हिमायत करने से गुरेज करेगी। वजह इसकी सादा है कि पाकिस्तान अमरीका ताकत के सामने कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है। ये खुशगुमानी हरगिज हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। ये वाक़यात मुसलसल और तेज़ी के साथ रूनुमा हो रहे हैं और पाकिस्तान के बासी क्या कर रहे हैं ये भी मुलाज़ा हो। इमरान खान नवाज शरीफ के पैरों से ज़मीन खींचने के लिए बेताब हैं। MQM लंदन की तरफ से अजब किस्म के बयानात और इक़दामात सामने आ रहे हैं। पहले MQM के बानी की हुब्बुल वतनी मशकूक कही जाती थी, अब उनकी पाकिस्तान दुश्मनी साबित हो चुकी है। उनकी तरफ से मुतालबा है कि MQM पाकिस्तान अवामी नुमाइंदगी के तमाम इदारों से मुस्ताफ़ी हों, क्योंकि उन्हें वोट MQM के बानी के नाम पर मिले थे। MQM पाकिस्तान इसका जवाब जो भी देती हो वो उनकी मर्जी, लेकिन इस खाकसार का सवाल है कि कराची के शहरियों ने MQM को वोट उस वक्त दिए थे जब वो पाकिस्तान के कानून के अंदर रहकर सियासत कर रही थी। MQM पाकिस्तान वालों से पहले मुस्तफा कमाल साहब ने MQM के खिलाफ अपना झंडा बुलंद किया। अब मामला यह है कि साबका मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायदीन 3 धड़ों में तकसीम हैं। तीनों का दावा है कि कराची के उर्दू बोलने वालों के दिल उनकी मोहब्बत से सरशार हैं, लेकिन ये तो अभी तक कराची वालों से किसी ने पूछा ही नहीं कि वो किसके साथ हैं, और ये पूछना बाकायदा एक सियासी और रियासती अमल है। क्या फिलवक्त कराची वालों से ये सवाल पूछा जा सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़मीन पार्टी के सरबराह जनाब मुस्तफा कमाल साहब। मुस्तफा कमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मंसूर, कैसे हैं आप? खैरियत से? बड़े दिनों के बाद आपसे एक बार फिर मुलाकात हो रही है। जी, आपने बड़े दिनों के बाद याद किया तो बड़े दिनों के बाद मुलाकात। अच्छा मुस्तफा साहब, ये बताइएगा, जिस सफ़र का आगाज़ आपने किया, उसके बाद पार्टी का नाम आपने सोचा, फिर उसके बाद एक प्रोसेस पूरी तरह शुरू हुआ। पहले डिफेंस के अंदर एक इलाके तक आप महदूद थे, बाहर निकलना भी ज़रा कुछ सिक्योरिटी रिस्क भी था, लेकिन अब रिसेंटली हमने देखना शुरू किया कि एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है। हम देख रहे हैं आप मुख्तलिफ रैलियों में भी जाते हैं, एक परचम कुशाई की तकरीब में भी उस दिन मैंने आपको देखा, वहाँ भी तशरीफ लेकर गए। काफ़ी एक्टिविटी कराची मुख्तलिफ इलाकों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मुतमईन है? आर यू सेटिस्फाइड जिस तरह पार्टी आगे बढ़ रही है? जी, इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग अल्हम्दुलिल्लाह, और जो हमने जिस तरीके से हम इसे लेकर जाना चाहते थे उससे बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत स्पीड में चीज़ें जो है वो बढ़ रही हैं। लोग बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं, और मैं अगर एक जुमले में इसको समेटूं तो इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही, अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ही यही कि हमारे पास लोगों के आने की तादाद बहुत ज़्यादा है और मेरे पास कैपेसिटी उसको चैनलाइज करने की जो है वो उसकी लिमिटेशन है उसकी, और डेफिनेटली मैं ओवरनाइट तो नहीं बन सकती सारी चीज़ें। तो अभी हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो जैसे कहते हैं ना, बाल्टी में दरिया आकर गिर रहा है, तो हमें वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने में, अपनी लोगों को चैनलाइज करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही है, जो कि हम अपनी चैलेंजेस को मीट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिस तरह आपने फरमाया आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर इसी तरह लोग आपके पास आते रहे और उनको चैनलाइज ना किया जाता रहा, किस तरह उसका प्लान किस तरह है? अगर लोग आते हैं और आके कहते हैं मुस्तफा साहब मैं आपकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हूं, मुझे असाइनमेंट दीजिए, मुझे बताइए मैंने क्या करना है, तो फिर उसको पहली इंस्ट्रक्शंस क्या दी जाती हैं आपकी पार्टी में? देखिए, डेलीगेशंस आफ्टर डेलीगेशंस हैं, 100 लोग 200 लोग यहाँ पर जो है वो, फिर पार्टीज मुख्तलिफ पार्टीज से लोग आ रहे हैं, PTI के ग्रुप्स आ रहे हैं, ANP के ग्रुप्स आ रहे हैं, हमारे पास MQM के सेक्टर मेम्बरान आ रहे हैं, वो अपने साथ लोगों को लेकर आ रहे हैं, यूनिट इंचार्जेस आ रहे हैं। गर्ज ये कि तमाम पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन, इनके मरकजी कैबिनेट के लोग जो है वो, जो शोबाजात के लोग हैं, तो ये, और फिर न्यूट्रल जो आम लोग हैं जो कभी किसी पार्टी में नहीं गए, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है, खवातीन यहाँ पर जो है वो रोजाना नई खवातीन जो है वो आ रही हैं, और इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं आपस में। हमारे पास
ان کو ڈیفینیٹلی یہ جو پرابلم ہے ہمیں پرابلم یہ ہے کہ بھائی ان کو علاقوں میں کام بانٹنا ہے, ان کے علاقوں میں جو ہے وہ آفیسز کھولنے ہیں. اب ہم ڈسٹرکٹس ہم نے اناؤنس کر لیے تھے, ڈسٹرکٹ آفیسز کھولنے کے بعد ہم جو ہے وہ نیچے اب ڈسٹرکٹ کے ساتھ ساتھ ٹاؤنز آفیسز پہ جا رہے ہیں, اور وہ ٹاؤنز پھر نیچے یونین کاؤنسلز پہ جائیں گے. تو جو جس علاقے سے لے کر آیا, چونکہ مرکز پہ اس کو بٹھا کر تو کام نہیں کرنا, یا کسی ڈسٹرکٹ سے اس کو اس ڈسٹرکٹ میں اس کی یونین کاؤنسل میں بھیج کر اس کو جو ہے وہ کام کروانا ہے. تو وہ اس کی چینلائزیشن ہو رہی ہے, اس کا ڈیفینیٹلی انفراسٹرکچر تیار ہو رہا ہے, اور بہت تیزی سے چیزیں جا رہی ہیں. اٹس اے گڈ پرابلم ٹو ہیو بائی دا وے. آئی مین اگر ہمارے پاس لوگ ہی نہیں ہوتے اور ہم بڑے آرام سے بیٹھے ہوتے اور کوئی اکا دکا لوگ آ رہے ہوتے تو پھر کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی. ابھی یہ پرابلم ہے, یقیناً چیلنج ہے بہت بڑا, لیکن دس از اے گڈ پرابلم ٹو ہیو ایکچولی. یہ اس پرابلم کا ہونا اچھی بات ہے, اور ہم اس کو بہت تیزی سے چینج. آپ نے کہا ہم اس کو کہتے کیا ہیں, دیکھیں یہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہے پیغام دعوت دینے والا کام ہے. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے پاس آ گئے تو آج سے آپ کو اپنی تمام دشمنیاں ختم کرنی پڑیں گی, پارٹیز کے بنیادوں پر, مسلک کے بنیادوں پر, زبان کے بنیادوں پر, اور کسی بھی اور پاکستانی اگر کوئی ہے اس سے آپ نے لڑنا نہیں. کسی سے لڑ کر آئے ہو جا کر صلح کرو. ایون کہ میں کہتا ہوں کراچی سے جو لوگ آتے ہیں جا کر ایم کیو والوں سے لیکن مصطفیٰ صاحب مجھے اجازت دیجیے گا, میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کی پارٹی میں آئے وہ یہ اپنی دشمنیاں ختم کر کے آئیں, آگے کی بات سوچیں, ترقی کی بات سوچیں. لیکن اگر کوئی جرائم پیشہ عناصر آتے ہیں اور وہ آپ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں پارٹی کا, اس کے لیے کیا لائے عمل ہے؟ اس کو روکنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ نہیں یہ کرمنل ایلیمنٹ ہے, اور اگر یہ مثال کے طور پہ ایم کیو ایم میں یا کسی دوسری سیاسی جماعت میں اس قسم کا عنصر موجود تھا, میں اس کو اپنی پارٹی میں نہیں آنے دوں گا. ایسے سینکڑوں لوگ ہوں گے جنہیں ہم جانتے تھے تو انہیں ہم نے نہیں آنے دیا ہے, اور ان کی اپروچز کو ہم نے جو وہ منع کر دیا, نہیں آنے دیا. ڈیفینیٹلی اس کی کوئی پریس ریلیز تو منصور نکلتی نہیں ہے, لیکن ایسے لوگ جن کو ہم نہیں جانتے اور جن کا کوئی جو ایسے نون لوگ نہیں ہیں, ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی جو ہے وہ لوگ ہوں کہ جن کو ہم نہیں جانتے اور وہ ہمارے پاس کہ کوئی اپنی ایف آئی آر کی لسٹ تو گلے میں ٹانگ کر آتا نہیں ہے. جب جہاں جیسے اگر کوئی چیز ایسی سیریس ہوتی ہے تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ایک میکانزم ہے ہمارا, ہم ایک صاحب ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک صاحب ہیں جوائنٹ سیکٹر انچارج تھے متحدہ قومی موومنٹ کے اندر, طلحہ وارسی صاحب, وہ آپ کی پارٹی میں ابھی ریسنٹلی وہ شامل ہوئے ہیں, ان کی تصاویر بھی آپ کی جانب سے ریلیز کی گئی. ان کے بارے میں خبر آئی تھی کہ میڈیا ہاؤس کے اوپر حملے کے اندر وہ ملوث بھی تھے, ان کو گرفتار بھی کیا گیا. ان کی ہسٹری کو چیک کیا آپ نے, ان کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ جی بالکل ان کی ہسٹری کو چیک کی ہے, اور ان کو جو بالکل ان کے بارے میں پتہ. ایم کیو ایم کے سیکٹر انچارجز, ایم کیو ایم کے یونٹ انچارجز, ایم کیو ایم کے سیکٹر ممبران یا ایم کیو ایم کے کارکنان شاید ہی کوئی ایک ایسا آدمی ہو کہ جس کے اوپر الطاف حسین صاحب کے کرتوتوں کی سزا یا ان کے اوپر ٹیگ نہ ہوا ہو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی نے وہ کام کیا ہوا ہے, کسی کے اوپر کچھ ہے, کسی کے اوپر کچھ ہے. ہم سب لوگ جو ہے ساری چیزوں سے گزرے ہیں اور ساری چیزوں سے جو ہے گزرتے چلائیں. ان کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اٹھایا تھا, اس کے بعد انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے. اور ابھی تو ان کو چھوڑا تو آئی تھنک کہ مہینے بھر پہلے ہے, شاید وہ وہاں سے اٹھے تھے. آئی تھنک کل یا پرسوں انہوں نے ہمارے پاس وہ آئے ہیں, جب یہ سارا کچھ وہاں ایم کیو ایم میں ہوا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس آئے, ملیر کے سیکٹر انچارج ہیں. بالکل میرا ایکچولی سوال آپ سے یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ دوسری سائڈ جس کے آپ مخالفت اس وقت, میں اب اس کو کہوں مخالفت یا نہ کہوں آئی ڈونٹ نو, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری بات ہے آپ لوگ متحدہ قومی موومنٹ کی مخالفت کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اچھا جناب ہم جا رہے ہیں دوسری پارٹی کے اندر اور پاک سرزمین پارٹی کو جوائن کرنے لگے ہیں تو ہمارے سارے پاپ دھل جاتے ہیں, ہمارے پہ جو غداری کے لیبلز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, ہمیں پاکستان زندہ باد کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, ہمارے تمام ساری چیزیں ڈرائی کلین ہو جاتی ہیں. یہ امیج ختم کس طرح ہوگا؟ یہ ایسی بات کیوں ہوتی ہے؟ آپ مخالفین کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں ختم ہونا چاہیے. کیوں ختم ہونا چاہیے؟ بڑا کریڈٹ ہے میرا, یہ تو بڑا کریڈٹ ہے میرا, یہ میری کریڈیبلٹی ہے بھائی صاحب. یہ ختم کیوں ہونا چاہیے؟ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. وہ گٹر میں کھڑے ہو کر آب زمزم سے نہا رہے ہوں گے تو ان کو مانے گا کون؟ وہ صاف کیسے ہوں گے؟ اور بھائی میری کریڈیبلٹی ہے یار. میں نے 3 سال پہلے پارٹی چھوڑی ہے. الطاف حسین کو تم جب آج اس کے لیے آرٹیکل 6 کی بات کر رہا ہو, میں اکیلا تنہا, انیس قائم خانی اکیلا تنہا چھوڑ کر لات مار کے چلا گیا, 3 سال کی اپنی پوسٹوں کو چھوڑ کر چلا گیا, پھر واپس آیا جب تم لوگ میری مخالفت کر رہے تھے بیٹھ
بیٹھ کر, جب تم جو ہے وہ بیٹھ کر گلے پھاڑ پھاڑ کر الطاف حسین کی وکالت کر رہے تھے, اس وقت میں تمہیں بتا رہا تھا کہ الطاف حسین 22 اگست کو ہی جو ہے وہ پاکستان کا غدار یا پاکستان کا مخالف یا اس قوم کا یا میری اپنی کمیونٹی کا غدار نہیں ہوا ہے. وہ پہلے سے جو ہے وہ جرم کر رہے ہیں, وہ پہلے سے بیڑا گرک کر رہے ہیں. میں نے آ کر للکارا ہے اکیلے تن تنا انیس قائم خانی مصطفیٰ کمال نے, اس کے بعد پاکستان کی آواز لگائی. کوئی آج انیس قائم خانی جو ہے وہ ہمیں پتا تھا کہ کیسز ہیں, چیزیں ہیں. آج انیس قائم خانی جھوٹے مقدمات میں جو مقدمے میں بند ہیں, 3 مہینے سے جو ہے وہ جیل کے اندر ہے. یہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. آپ کو جو آپ 22 اگست تک بیٹھ کر جی بھائی کر رہے تھے ساری باتوں کو, جب آپ کو جوتے پڑ گئے وہاں پر, پاکستان کا غضب غصہ دیکھ لیا آپ نے, اس کے بعد آپ کو پاکستان یاد آیا. الطاف حسین سے آپ نے علیحدگی اختیار کی, 8 دفعہ آپ نے ڈرامے کیے ہیں, 8 دفعہ ساری چیزیں کی ہیں. ہر بات آپ کی جو وہ کلیم آپ کا غلط ثابت ہو جاتا ہے. اس کے بعد جا کر آج آپ یہ آرٹیکل 6 کی بات کر رہے ہیں, ساری باتیں کر رہے ہیں. تو میری کریڈیبلٹی ہے, میرے پاس بالکل جو ہے وہ جو آئے گا, پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہاں پر دہشت گردی نہیں ہو رہی, یہاں پر اسلحہ نہیں دیا جا رہا, یہ پاکستان یہ انڈیا کے را کے ایجنٹ نہیں ہے, یہ پورے پاکستانی لوگ ہیں, پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. اجازت دیجیے گا کہ مجھے بات کرنے کی. وجہ یہ ہے کہ میں اگر ایک عام ووٹر ہوں کراچی کا, اگر میں ایک مہاجر ووٹر ہوں, تو میرے سامنے مصطفیٰ کمال یہ آ کر کہیں کہ میرا تعلق نہیں ہے الطاف حسین کے ساتھ, وہ ایک غدار تھا, اس کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو, میری بات مانو, یہ مجھے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں. لیکن ساتھ ہی اس کے بعد فاروق ستار وہاں کھڑے ہوتے ہیں یا خواجہ اظہار الحسن کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ الطاف حسین ایک غدار ہے, میں اس کے ساتھ نہیں ہوں, میرا اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر میں اگر مصطفیٰ کمال کی بات مان رہا ہوں تو میں خواجہ اظہار الحسن کی بات کیوں نہ مانوں؟ کتنا سمپل کر دیا آپ نے. ایک تو میرا کوئی کمپیریزن نہیں, میں اس کے اوپر واقعی نہ, آپ نے مجھے جس سے کمپیئر کیا ہے یار, میرا کمپیریزن نہیں ہے. لوگ مل کر جو ہے ان کو ووٹ دے, چھوڑ دیں, کسی سے بھی کمپیئر نہ کریں. میری ایک ہسٹری ہے جناب, منصور بھائی, میری ایک ہسٹری ہے. میں نے آپ کو اتنی تمہید باندھ کے بتا دی کہ میرا کیریکٹر کیا ہے. میں 23 اگست کو جو ہے وہ دوزخ کی آگ کو دیکھ کر جو ہے وہ ایمان لے کر نہیں آیا, ٹھیک ہے, کہ میں دنیا میں واپس بھیجو اللہ بھائی. تو وہ تو دوزخ کی آگ کو دیکھ کر تو ہر بندہ کہے گا بھائی مجھے واپس بھیجو اللہ میاں, میں جو ٹھیک کام کر کے آتا ہوں. اور جب سب کچھ ہو گیا, جب پاکستان کا غضب اور غصہ دیکھ لیا, جب رینجرز جو ہے وہ لے جاتی ہے اور جس طریقے سے لے جاتی ہے, ابھی میں کرنا نہیں چاہتا تلخ بات نا, مطلب لوگوں کو ابھی بھی جو ہے وہ سوچنا چاہیے. میں بھی کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہوں, بہت زیادہ جو ہے وہ میں ہمبل سبمسو ہو کر بات کر رہا ہوں. مجھے جو ہے وہ میں نہیں جانا چاہتا ساری چیزوں پہ, لیکن گیمکری نہ کریں, مطلب گیمکری نہ کریں اپنی ہر چیز کے اوپر. اللہ تعالیٰ آپ کو رانگ پروف کرتا چلا جا رہا ہے, اور نئے سے گیمکری سے کیا مراد ہے؟ زاویہ نہ نکالیں. گیمکری سے مصطفیٰ کمال صاحب کیا آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گیمکری ہو رہی ہے؟ گیمکری یہ ہے کہ بھائی آج آپ کہتے ہیں کہ جی آج ہم دودھ کے دھلے ہوئے گئے, آج ہمیں آپ جو ہے وہ 22 تاریخ کے بعد ہم پہلے تو آپ کو الطاف قائد تحریک سے وہ بانی ہو گئے, بانی سے اس کے بعد جو ہے وہ الطاف صاحب ہو گئے, الطاف صاحب کے بعد پھر آپ نے آئین نکال لیا, آئین کے بعد آپ نے جو ہے وہاں کی رابطہ کمیٹی جو ہے ویسی رہنے دی. ابھی آپ ایک ہی سانس میں کہتے ہیں کہ ایک آرٹیکل 6 نکال لیا, اس آرٹیکل 6 کے اوپر بات کرتے ہیں, آپ نے نئی نصرت کو پھر نکال دیا, اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ 9-0 کے لینے کی بات کرتے ہیں, کھولنے کی, یہ ساری, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتوں کو آپ کے مان بھی لی جائے. اور بھائی صاحب آپ جو ہے جب آپ نے یہ کام اس لیے کیے ہیں کہ آپ جو کہتے گئے آپ کا وہ کلیم رانگ پروو ہوتا گیا, تو آپ نے نئے کلیمز کیے, وہ بھی رانگ پروو ہوا, پھر آپ نے نئے کلیمز کیے. تو یہ آپ کہتے ہیں کہ پھر اب آپ سوال نہ کریں, پوچھیں نا. تو یہ گیمکری ہے ساری, سیدھی بات ہے. اگر آپ الطاف حسین صاحب کو آج تو آرٹیکل 6 کہہ رہے ہیں لاگو کریں ان کے اوپر, میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے ہیں اسمبلی میں جا کر, تو اتنا ظرف پیدا کریں, اتنی ہمت پیدا کریں کہ ہاں ہم میں ہمت نہیں تھی. مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی اور ان کے لوگوں نے جو بات کی, یہ بات ساری صحیح ہے, لیکن ان میں جرأت زیادہ تھی. وہ اللہ کو بڑا مانتے تھے, ہم الطاف حسین کو بڑا مانتے تھے, اس لیے ہم نے جو ہے وہ یہ کام نہیں کیا. انہوں نے یہ کام کیا اور انہوں نے ٹھیک کام کیا. یہ ذرا یہ اپنے اندر جرأت پیدا کریں. یہ دونوں کے درمیان یہ ڈیفرنس ہے. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ اور سوالات بھی ان سے کریں گے. 12 مئی کے جو واقعہ پیش آیا تھا, اور اس کے بعد وسیم اختر صاحب کا ایک اعترافی بیان جو اب تک سامنے آیا ہے, وہ صحیح ہے یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا, لیکن ایک اعترافی بیان سامنے آیا, کچھ اس کی ڈیٹیلز کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, خواجہ اظہار الحسن سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر تقریر کر رہے تھے اسمبلی کے اندر, اور اس موقع پر آپ دیدہ ہوئے, اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں وش لسٹ دینا بند کی جائے, ہم سے یہ جو بلا وجہ کی خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ, ہماری حب الوطنی پہ شک کیا جاتا ہے.
کون دیتا ہے یہ وش لسٹ؟ کیوں دی جا رہی ہے انہیں وش لسٹ؟ کیا آپ کے خیال میں ان کی حب الوطنی کے اوپر شک ہونا یا کرنا جائز ہے؟ نہیں، ان کی حب الوطنی پہ شک کرنا جائز نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کون دیتا ان کو یہ وش لسٹ. اور آئی تھنک کہ ان کے وہ جس شخص کے ساتھ جو ہے وہ آخری لمحات تک رہے ہیں نا، یہ اس کے ساتھ رہنے کا خمیازہ ہے اور اس کی لیگیسی ہے ایکچولی. اور وہ ہے اس طرح سے جس طرح سے ایم کیو ایم کے بیچارے کارکنان اپنے اوپر تہمتیں لیے پھر رہے ہیں ساری چیزیں. حضرت الطاف حسین صاحب کے کارنامے ایسے ہیں کہ جہاں پر اس کے بعد جو بھی ان کے ساتھ جڑا تو اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں. اس لیے کہ ان کے کام ایسے ہیں کہ جو شخص بیٹھ کر بول رہا ہو کہ بھائی انسان کا بھیجا کیسے نکالا جاتا ہے، کیل کیسے ٹھوکی جاتی ہے، میں کارکن ہوتا تو 100 بندے خود مارتا. انفارچونیٹ پارٹ یہ رہا ہے کہ ہم بھی ماضی میں لیکن بہت پہلے عقل آ گئی، لیکن ہاں ہم لوگ بھی گناہ گار ہیں. لیکن جو لوگ جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ 22 تاریخ تک جو ہے وہ بیٹھ کر ڈیفینڈ کرتے رہے نا، الطاف حسین صاحب کی غلط صحیح باتوں کو ڈیفینڈ کرتے رہے. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب، میں پھر یہ کہوں کہ آپ نے جس طرح خود فرمایا کہ آپ کو اس سے پہلے آپ نے یہ تبدیلی آ گئی آپ کے اندر، ان میں چلیں لیٹ آئی لیکن آ تو گئی. تو مجھے یہ بتائیے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی میں اب کیا فرق ہے؟ دونوں کا ٹارگٹ میں ایک ہی دیکھ رہا ہوں، دونوں کو جو ایک نظریہ ہے وہ تو ایک ہی ہے کہ الطاف حسین سے دور ہونا ہے، الطاف حسین کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور کیا فرق ہے دونوں پارٹیوں میں؟ نہیں، نظریہ یہ نہیں ہے. ہمارا نظریہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے اور بغیر بیگیج کی خدمت کرنا. فرق آپ کو میں بتا دوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کی ہے اور الطاف حسین صاحب ہی ایم کیو ایم ہیں، اور ایم یہ کیو ایم پاکستان بھی کی پراپرٹی ان کا. جی منصور، ایم کیو ایم پاکستان ہی ہے. ایم کیو ایم کبھی بھی ایم کیو ایم لندن نہیں رہی. لندن میں جو رابطہ کمیٹی ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کی لندن کی رابطہ کمیٹی ہے. یہ there is no ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم XYZ. الطاف حسین صاحب کا ریسنٹ آپ نے آڈیو پیغام سنا ہے؟ جی مجھے کوئی بتا رہا تھا آڈیو پروگرام آیا جو وہ مجھے کوئی جس کے اندر انہوں نے یہ اپنے ناظرین کی آگاہی کے لیے بھی، اور ویسے اگر آپ نے تو سنا ہی ہوگا، جس میں انہوں نے بیسیکلی یہ کہا کہ ہمارے مینڈیٹ کے ذریعے ہماری ٹکٹ کے اوپر جو الیکٹ ہوا ہے وہ استعفیٰ دے دے. ویسے اب تک کوئی استعفیٰ تو کوئی سامنے نہیں آیا، لوگ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی استعفیٰ دے دیں، آپ لوگ ہمارے نام کے اوپر آئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کے جتنے افراد تھے ان سے بھی کنارہ کشی انہوں نے اختیار کی ہے. اب اس آڈیو پیغام کے اوپر آڈیو جو لینگویج ہے اور جو شخص جو بھی وہ بول رہا ہے اس پہ بھی شک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ الطاف حسین صاحب ہے ہی نہیں. تو وہ آپ کے خیال میں یہ پروو نہیں کرتا کہ دونوں میں علیحدگی ہے، ایم کیو ایم پاکستان میں اور ایم کیو ایم لندن میں؟ نہیں، میں کوئی اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ پروف کرتا ہے نہیں کرتا ساری باتیں. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ فرق کیا ہے میری پارٹی میں اور ان کی پارٹی میں، ان کے نظریے کی آپ نے بات کی. تو میں نے کہا کہ ہمیں کام کرنا ہے. لوگوں کو بڑی 30 سالوں میں بڑی تباہی بربادی ہو گئی ساری. یہ جو 8-9 سالوں سے مینڈیٹ تھا وہ مینڈیٹ گروی رکھ دیا ایک شخص کو بچانے کے لیے، اور یہ سب لوگ اس میں شامل رہے ہیں، اس کے ساتھ پارٹنرز ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں اس کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور آگے اس طرح بڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کی ہے اور الطاف حسین صاحب ہی ایم کیو ایم ہے. فاروق بھائی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ آئین میں تبدیلی کر لی اور یہ کر لیا وہ کر لیا، اس کے بعد انہوں نے اس کو ٹیک اوور کر لیا، ایسا ہو نہیں سکتا. فاروق بھائی انگیج رہیں گے، لندن والوں سے انگیج رہیں گے. لندن والے الطاف حسین صاحب اپنی داستانیں سنائیں گے، اپنے لوگوں کو کال کریں گے، ایم پی ایس کو کال کریں گے. ایک نہ رکنے والا سلسلہ جاری رہے گا. ان کے ڈی این اے میں اپنی پارٹی کو گیو اپ کرنا نہیں ہے. انہوں نے بندے مار دیے اس چکر میں اتنے سارے، اپنے جو پوٹینشیل آدمی تھا وہ فارغ ہوتا چلا گیا. تو فاروق ستار بھائی کو جو ہے وہ یہ پارٹی دیں گے. میرا یہ کہنا ہے اگر آپ کو واقعی لوگوں کو اس ہیجان کی کیفیت سے باہر نکالنا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، آپ کے ریسپیکٹ ہے، آپ کے پاس کوئی اپنی آپ کے لوگوں کے لیے کوئی پروگرام ہے. اور میں یہ بھی کہوں گی جو آپ بار بار مہاجر کرتے ہیں نا، یہ آپ مہاجر کو نقصان پہنچا رہے ہیں. مہاجروں کو آئسولیٹ نہ کریں. جب آپ مہاجر سے کریں گے، اپنی جو ہے وہ سیلف پیٹینس شو کریں گے اپنی چیپ پاپولیرٹی کے لیے. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب مجھے اجازت دیجیے گا کہنے کی، سر مجھے جملہ کمپلیٹ کر لیں دیجیے پلیز، ورنہ وہ رہ جائے گی. سینسٹیو بات ہے اس لیے میں جملہ کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ مہاجر زیادہ کرتے ہیں، مہاجر کارڈ کی بات کرتے ہیں، مہاجر اس لگتا ہے آپ دوسرے لوگوں کو ایک سینس دے رہے ہیں، دوسری کمیونٹیز کو، دوسرے لوگوں کو کہ بھئی ان کی آواز لگانے والا کوئی نہیں ہے. خدارہ یہ نہ کریں، یہ مہاجروں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، مہاجروں کے ساتھ ظلم کرنے والی بات ہے. سب کو ساتھ لے کر چلیں، پختونوں کو ساتھ لے کر چلیں. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب مجھے یہی تو میں بات کرتا ہوں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن میں
میں پاک سرزمین پارٹی کے سربراہوں کی جانب جب دیکھتا ہوں مصطفیٰ کمال مہاجر، رضا ہارون مہاجر، انیس قائم خانی مہاجر، وسیم صاحب مہاجر، افتخار صاحب مہاجر، جب یہ تمام عہدیدار تمام سربراہ جو پاک سرزمین پارٹی میں وہ بھی تو مہاجر ہیں، تو پھر آپ نے اپنا سینئر عہدہ کسی اب تک پنجابی کو، سندھی کو یا پختون کو دیا ہے کیا؟ کیا بات ہے آپ کی، پتہ نہیں آپ کہاں صحافت کر رہے ہیں. آپ نے جتنے نام لیے ہیں اتنے ہی عہدیدار ہیں میرے سینٹرل کیبنٹ کے، سینٹرل کیبنٹ کے لوگوں کے نام لیے ہیں آپ نے. آپ کے کون سے عہدیدار ہیں پاک سرزمین پارٹی کے جو ٹیلی ویژن ٹاک شوز کے اوپر جنہیں جانے کی اجازت ہے یا وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ کسی مہاجر کے علاوہ نام بتائیے گا. میں جو ہے وہ ابھی اڑ جاتا ہوں یہاں سے اور میں ساجد بلوچ کو بٹھا لیتا ہوں آپ کے سامنے. آپ لوگ جو ہے وہ نون فیگرز کے ساتھ پروگرام کرنا چاہتے ہیں. کل سے میں نہیں جاؤں گا. میرے ساتھ میری سینٹرل کیبنٹ میں لیاری سے ساجد بلوچ ہے، میرے ساتھ بلوچستان سے عطا اللہ کرد ہے، میرے ساتھ پنجاب سے افتخار رنداوا ہے، میرے ساتھ سندھ سے جو ہے وہ اشفاق منگی. یہ پنجابیز ہیں، سندھیز ہیں، بلوچیز ہیں، میرے ساتھ اور پختونز ہیں یہاں پہ. what I mean کیا بات کر رہے ہیں؟ کوئی یہاں تو جو لوگ آتے ہیں ان کو پتہ ہے سارا. آپ لوگ مصطفیٰ کمال کو چھوڑ دیں، مصطفیٰ آپ ہر آدمی رضا ہارون کو مانگتا ہے. یہ سب لوگ جاتے ہیں بائی دا ٹی وی پہ، یہ سب لوگ ٹی وی پہ جاتے ہیں. چھوٹے دوسرے جو چینلز ہیں وہ چینلز ان کو بلاتے ہیں. افتخار رنداوا جاتے ہیں، افتخار رنداوا کا بھی آپریشن ہوا بغیر اس لیے 1.5 مہینے سے وہ ٹی وی پہ نہیں ہے. اشفاق منگی جاتے ہیں، افتخار اللہ کرد جاتے ہیں، ساجد بلوچ جاتے ہیں. یہ تمام لوگ جاتے ہیں. یہ ہماری سینٹرل کیبنٹ ہے، یہ نیچے کارکنان نہیں ہیں. جو میرے رائٹس ہیں، انیس قائم خانی کے رائٹس ہیں، رضا ہارون کے رائٹس ہیں، وہی لیاری سے تعلق. میری اور آپ کی بات میں صرف اختلاف پتہ کہاں پہ ہے مصطفیٰ صاحب؟ اختلاف صرف اس بات کا ہے، مجھے آپ کی حب الوطنی پہ یا پاکستان اوورآل سینٹرک پالیٹکس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل آپ اگر کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے. لاہور ہو، اسلام آباد ہو، پشاور ہو، کوئٹہ ہو، جہاں مرضی کریں، آپ کا رائٹ ہے، آپ کو جانا چاہیے. لیکن اگر یہ کہہ دینا، صرف یہ بات کہہ دینا کہ صرف مہاجر ووٹ بینک کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہے، اختلاف صرف اس بات کے اوپر ہے کیونکہ ایم کیو ایم کا بھی یہی پلیٹ فارم تھا. ایم کیو ایم بھی ہمیشہ مہاجر ووٹ بینک کی طرف ہی دیکھتی تھی، کہتی وہ یہی تھی کہ ہم پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اس کا جو دھیان تھا وہ صرف مہاجر ووٹ بینک کی طرف ہی ہوتا تھا. میرا صرف یہاں پہ اختلاف ہے آپ کے ساتھ. اب میں آپ کو اس کو ایکسپلین کر دوں اگر آپ کے پاس اجازت، اگر آپ مجھے اجازت. میں ڈیٹیل سے آپ کے پاس آتا ہوں کیونکہ آپ اس کو ایکسپلین ڈیٹیل سے کرنا چاہتے ہیں. میں چھوٹی سی لیتا ہوں بریک کے بعد آ کے I'll put the same question in front of you اور پھر آپ تفصیل سے اس کی ہمیں ذرا وضاحت کیجیے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے. ایک ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ان سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاک سرزمین پارٹی میں کیا فرق ہے. وہ بھی مہاجر ووٹ بینک کی طرف ہی ٹارگٹ کرتی ہے اور اس طرح لگتا ہے کہ پاک سرزمین پارٹی بھی مہاجر ووٹ بینک کی طرف ہی اپنا سارا ٹارگٹ کیے ہوئے ہے. بے شک وہ پورے پاکستان کے اندر اپنا جال بچھانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن فوکس صرف اور صرف مہاجر ووٹ بینک ہی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب the question is again in front of you. سر ایسا ہے کہ جو پاکستان کو زخم لگا ہوا ہے وہ کراچی میں زخم لگا ہوا ہے. پاکستان کا ایک بیک بون، پاکستان کی ریونیو انجن، پاکستان کی اکانومی کا ریونیو انجن، وہ 20 سالوں سے ایک شخص جو کہ را کا ایجنٹ ہے، پیسے لے رہا ہے، پروون اب ہو گئی ساری باتیں. اس کا مینڈیٹ ہے، وہ یہاں پر قابض ہے، وہ یہاں کی گروتھ نہیں ہونے دیتا، وہ یہاں پر مارا ماری کر رہا ہے. یہ ساری کہانیاں ہیں. اگلے مورچوں کی لڑائی ہے. یہ کام کوئی پنجاب سے آ کر نہیں کر سکتا، بلوچستان سے آ کر نہیں کر سکتا، اسلام آباد سے آ کر نہیں کر سکتا. یہ ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے. اگر پاکستان کے شہر کو جو زخم لگا ہوا ہے اس کو نہیں ٹھیک کیا گیا تو خدا نخواستہ پاکستان کے لیے یہ کینسر بنے گا. لوگوں کی ان کو پرواہ نہیں ہے. ساری چیز ہماری جو کنسنٹریشن نظر آتی ہے آپ کو زیادہ، وہ اس لیے نظر آتی ہے یہاں پر کہ جب تک یہ مینس ختم نہیں ہوگا پاکستان گرو نہیں کرے گا. اور میں اپنے پنجاب کے ساتھیوں کو کہتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں، دیکھو تم یہ لڑائی آ کر نہیں لڑ سکتے یہاں پر، یہ ہمیں ہی لڑنی ہے یہ لڑائی. اگر میں جا کر پنجاب میں فلرش کر جاؤں اور کراچی جو ہے وہ را کے ایجنٹوں کے ہاتھ میں رہے گا تو کراچی جو ہے پاکستان پھر فلرش نہیں کر پائے گا. یہ ریزن ہے آپ کو ہمیں میں زیادہ نظر آتا ہوں یہاں پہ. دا مومنٹ یہ چیزیں جو بہتر ہوں گی آپ مجھے پورے پاکستان موومنٹ کریں گے اور دوسری طرف بھی جائیں گے. لیکن ٹھیک ہے. اچھا مصطفیٰ اقبال صاحب، یہ را کے ایجنٹ کی آپ نے بات کی. متحدہ قومی موومنٹ میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نظر میں لندن اور پاکستان میں کوئی تفریق نہیں ہے، سارا ایک ہی سیٹ اپ ہے. الطاف حسین کے علاوہ آپ کی نظر میں ایم کیو ایم کے اندر اور کون کون را کا ایجنٹ ہے؟ یہ ندیم نصرت ہیں اور جو ڈاکومنٹ ہیں وہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، ڈاکومنٹ کہہ رہے ہیں، ان کی اپنی کنفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں.
کہ الطاف حسین سے جو میٹنگیں ہوئی را کے چیف سے ڈاکٹر عمران فاروق نے جو کہ منٹ کیے ہیں، ڈاکٹر عمران فاروق بھی اس میٹنگ میں شامل رہے، ان کے مرنے کے بعد ہی، ان کی مرڈر کے بعد ہی ان کے پاس سے ڈاکومنٹس نکلے، تو انہوں نے الطاف حسین صاحب کا ذکر کیا ہے، ندیم اسد کا ذکر کیا ہے۔ ندیم اسد جو ہے وہ جب 13 سال پہلے چھوڑ کر گئے تھے، وہ ہینڈ اوور کر کے گئے تھے انور صاحب کو۔ آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق ڈاکٹر عمران فاروق بھی مرحوم وہ بھی ایک را کے ایجنٹ تھے؟ ڈیفینیٹلی انہوں نے ڈاکومنٹ، انہوں نے منٹس انہوں نے بنائے میری ڈیفینیشن۔ تو یہ چودھری نثار علی خان صاحب پاکستان کی فورن پالیسی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہوئے برطانیہ سے کیوں اس سلسلے میں رابطہ کر رہے ہیں ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے سلسلے میں؟ اگر ایک را کا ایجنٹ ہے تو ٹھیک ہے، ختم ہو گیا، ہم کیوں پرواہ کریں پھر اس بات کی؟ نہیں، وہ تو مر گئے نا، اور رو کے ایجنٹ ابھی زندہ ہیں، اور وہ بھی کیا پرسو کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کیا کر لیا ہے کہ جو پرسو کر رہے ہیں، ابھی تو سچ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور پاکستان کے اندر آپ کی نظر میں کون ہے را کا ایجنٹ؟ جی میں نے پاکستان میں تو کسی کے اوپر میری نالج میں نہیں ہے کہ کون ہے را کا ایجنٹ پاکستان کے اندر کون ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مصطفیٰ صاحب، آپ کی نظر میں اگر یہ تمام میرا فاروق ستار ہو گئے، خواجہ اظہار الحسن ہو گئے، سردار احمد صاحب ہو گئے، فیصل سبزواری تو آپ کے پرانے ہی دوست ہیں، اگر یہ تمام افراد ان میں سے کوئی اگر آپ کی پارٹی کی جانب آنا چاہے تو آپ کی طرف سے دروازے کھلے ہیں تمام افراد کے لیے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو کسی کو آج تک منع نہیں کیا، اور بالکل ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ اور آپ کا کوئی نظریاتی قسم کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے تمام افراد کے ساتھ؟ نہیں، نظریاتی اختلاف ہے نا، جب ہمارے پاس آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا اگر اختلاف نہیں اختلاف ختم ہو گیا ہے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا، وہ ڈیفینیٹلی اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ الطاف حسین کی ہے، جس ایم کیو ایم کو یہ چلانا چاہ رہے ہیں وہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم ہے، یہ نہیں چل پائیں گے، اور یہ اس کے اندر وہ لندن اور یہاں پر لڑائی رہے گی۔ آپ بہت اگر اچھے ہیں، آپ نے چلیں جو کچھ ہوا ماضی میں اس کو بھول جاتے ہیں، اب سے بھی آپ جو لوگوں کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں، اور لوگوں کی آپ کریڈیبل لوگ ہیں نا بھائی، آپ اپنا نظریہ پیش کریں، آپ کو ایم کیو ایم کا ٹیگ لگانا کیوں اپنے ساتھ، آپ کو وہ بیگیج لے کر کیوں چلنا ہے ساتھ، آپ کو 9-0 کیوں کھلوانا ہے بھائی؟ آپ جس 9-0 کے اونر کے لیے آپ آرٹیکل 6 کی تحریک پیش کر رہے ہو، جس کا گھر ہے وہ، آپ اپنے ایک سانس میں کہتے ہو کہ 9-0 کھول کے دو، تو یہاں پر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، پھر کوشچن اٹھتے ہیں، پھر میں تو بہت خیال کرتا ہوں لیکن پھر بھی بولنا پڑ جاتا ہے۔ اب تک بول کر یہاں تک تو آ گئے کہ آرٹیکل 6 کی تحریک پیش کر دی انہوں نے پروونشل اسمبلی میں، تو اب تک تو ساری باتیں مانی ان لوگوں نے۔ ویسے ہماری آپ کی ایک سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا، فاروق ستار صاحب کو آپ نے دعوت دی کہ جو گمشدہ کارکنان ہیں ان کی تلاش کے لیے پاک سرزمین پارٹی یا آپ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو یہ کنفرم بات ہے کہ وہ تمام گمشدہ جتنے بھی کارکن ہیں وہ تمام پاک صاف ہیں، ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، ہر قسم کا کرمنل ریکارڈ سے وہ بری و ذمہ ہیں، یا وہ انڈر گراؤنڈ نہیں ہوگے؟ چونکہ آج پارلیمنٹ کے اندر یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ چند ایسے کارکنان بھی ہیں جن کو کہا تو یہ جا رہا ہے کہ وہ گمشدہ ہیں لیکن دراصل میں وہ انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں۔ جب خواجہ اظہار صاحب پکڑے گئے تھے 5 گھنٹے کے بعد وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آ گئے تھے، تو اور جس طرح سے پوری ان کی قیادت نے ان کے فاروق ستار صاحب جو سو کالڈ سربراہ ہیں اور سارے لوگوں نے ریئیکٹ کیا تھا، اس والی بات پہ میں نے بالکل یہ والی بات کی تھی کہ بہت خوش قسمت ہیں کہ وہ چلے بھی گئے اور 5 گھنٹوں کے بعد اپنی والدہ سے آ کر مل لیے، اپنی فیملی سے آ کے مل لیے، ان کو میں نے مبارکباد دی تھی، ان کے گھر والوں کو مبارکباد دی تھی۔ میں نے اس پہ کہی تھی یہ بات کہ اسی طریقے سے آئیے، آپ یہاں پر اور سینکڑوں مائیں بلبلاتی پھر رہی ہیں، پریشان گھوم رہی ہیں، آئیے ان کے بھی بچوں کو واپس لانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک قدم آگے کھڑا ہوں گا، ریزائن کریے، اسمبلیوں میں رہ کر آپ ان بچوں کو بازیاب نہیں کرا سکے، ان کی بات نہیں کر سکے، ریزگنیشن دیں اور چل کر میں آپ کے ساتھ سڑکوں پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے جو بات کی کہ کیا ان کے اوپر کیسز ہیں، کیا وہ جو ہے وہ کرمنل ہیں، اس کا فیصلہ عدالت کو کر، بالکل اگر ہوں گے کیسز ان کو پروڈیوس کریں، ان کو لے کر آئیں، ان کو عدالتوں میں پیش کریں، اور اس کے بعد عدالتیں فیصلہ کر لیں گی۔ اور بہت سارے لوگ جیلوں میں ہیں جن کے کیسز نہیں چل رہے، 2.5-3 سالوں سے وہ جیلوں میں ہیں، ان کی ایک بھی پیشی نہیں ہوئی ہے، ان کی پیشی نہیں ہونے دی جا رہی۔ مطلب یہ میرے کارکنان نہیں ہیں، وہ انہی فاروق ستار صاحب کے اور ان کے پچھلے قائد کے کارکنان ہیں بھائی، لیکن یہ زخم ہے معاشرے کے اندر، اس کو اگر نہیں ایڈریس کریں گے۔ خواجہ اظہار الحسن کے بارے میں بھی آپ نے ایک ایگزامپل ان کے بارے میں دی تھی، راؤ انوار کا یہ کہنا ہے کہ ٹارگٹ کلرز کے وہ سربراہ ہیں، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟
میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے ڈیٹیل. آئی ڈونٹ نو کہ اگر انہوں نے یہ والی بات کی ہوگی تو وہ پھر اس کو جسٹیفائی کریں. میرے پاس تو میں ایم ناٹ اے لا انفورسمنٹ ایجنسی نا, تو مجھے تو نہیں پتا کہ اس کی کیا ڈیٹیل. میں اس لیے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ایم کیو ایم کا جس طرح یہ بات آپ بھی کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک ملیٹنٹ ونگ بھی اگر موجود ہے تو یہ حیرانگی کی بات ہے کہ ملیٹنٹ ونگ کا پولیٹیکل ونگ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, یا وہ کوئی انسٹرکشنز نہیں لیتا تھا, یا اس ملیٹنٹ ونگ کو کوئی بھی پولیٹیکل اینٹی چلا ہی نہیں رہی تھی یہاں پہ پاکستان میں. نہیں یہاں پر بالکل نہیں چلتی. ملیٹنٹ ونگ سارا پاکستان کے باہر سے چلتا ہے سارا, اور اب یہ دنیا کو پتہ ہے ساری باتوں کا. منصور بھائی تو بہت پرانی باتیں ہوں گی. الطاف حسین صاحب اس کو خود ڈائریکٹ کرتے ہیں, اور وہاں سے میں لے چکا ہوں, پہلے بتا چکا ہوں سارا. کینیڈا میں کون ہے اور انڈیا میں کون ہے اور یہاں کون ہے, سب ساری چیزوں کو پتہ ہے. پاکستان سے نہیں چلتا ملیٹنٹ, پاکستان سے کوئی کاروائی نہیں ہوتی ملیٹنٹ ونگ کی. ناظرین, مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور حالیہ جو 127 کا الیکشن ہوا ہے اس کے جو ریزلٹس آئے ہیں کچھ اس کی بھی ڈائسیکشن کریں گے. مصطفیٰ کمال صاحب کی رائے جانیں گے کہ اس الیکشن کے ریزلٹ پہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر بریک. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, ایک انٹرویو میں ریسنٹلی آپ نے پی ایس 127 میں جو انتخابات ہوئے اس میں آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کو 15,000 ووٹ ملے, پہلے 60,000 ووٹ تھے, اس کے بعد 15,000 ملے, اور 15,000 میں سے بھی کئی ایسے ووٹ تھے جو ٹھپے کے ذریعے لگائے گئے. کچھ جگہوں کے اوپر اس قسم کی کوئی دھاندلی ہوئی ہے. یہ ٹھپے لگانے کا سلسلہ ایم کیو ایم میں کب سے جاری ہے؟ یہ ٹھپے لگانے کا سلسلہ پاکستان کے تمام حلقوں میں ہمیشہ سے ہے, اور ہمیشہ ابھی آج تک ہے. اس طرح کھلیں اس کو. ایم کیو ایم نہیں جاری ہے جناب, ہر جگہ ہے. پورے پاکستان کا کہ الیکشن کا معیار, ہمارا سسٹم ایسے ہی ہے. جس کا جہاں زور چلتا ہے بس چلتا ہے, وہاں پر وہ اپنی کاروائی کرتا ہے. اس کو لوگ بولتے نہیں ہیں, لوگ منہ میں جو ہے وہ لالی پاپ لے کر بیٹھتے ہیں. میرے پاس وہ آئٹم نہیں ہے سارے, تو بالکل پاکستان میں ہر جگہ. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ, میں عرض کر لوں, ایسا نہیں, میں گراس روٹ لیول کا پولیٹیکل ورکر ہوں. مجھے پتا ہے کہ جب تک لوگ نہ نکلیں, جب تک آپ سیٹ نہیں جیت سکتے. ہاں, آپ 20,000 ووٹوں کو 25,000 30,000 40,000 تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہار رہے ہو, کوئی آپ کے لیے نکلا نہیں اور آپ ٹھپے لگا کر جیت جائیں گے. ایسا تو پھر نہیں ہوتا. میں اگر یہ کہوں مصطفیٰ کمال صاحب, تو کیا میں غلط ہوں گا کہ جب آپ بھی میئر بنے تھے تو ان انتخابات کے اندر بھی ایم کیو ایم نے ٹھپے لگائے تھے؟ جی لگائے ہوں گے, جی بالکل لگائے ہوں گے. کوئی ایسے انتخابات نہیں جہاں پر جو ہے وہ کچھ پرسنٹیج آف جعلی ووٹ جو ہے وہ نہیں پڑتے ہوں گے. بالکل لگائے ہوں گے. جی تو اس وقت آپ کو اس کی انفارمیشن تھی کیا؟ لگائے ہوں گے جی. میرے پاس تو پورے پاکستان کی انفارمیشن تھی. مجھے انفارمیشن پرٹیکولر کسی حلقے کی نہیں تھی. میرے پاس تو پورے پاکستان کی انفارمیشن ہے ایز اے نارمل آدمی, کہ جی پاکستان میں جہاں جس کا بس چلتا ہے وہاں پر وہ اپنے کام اتارتا ہے. میں تو اسپیسیفک ان انتخابات کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر آپ میئر بن کے آئے تھے, تو یعنی اس وقت آپ کو اس بات کی انفارمیشن تھی کہ ان انتخابات کے اندر کوئی دھاندلی ہوئی ہے, ایم کیو ایم نے کوئی نہ کوئی جھلو پھیرا ہے؟ نہیں دیکھیے جی, مجھے پرٹیکولر اس انتخابات کی نہیں, مجھے تو پاکستان میں جنرل سا فینومنا ہے. پاکستان کا جھنڈا ہرا سفید ہے, اس پہ چاند تارا ہے. اس میں انفارمیشن کی کیا بات ہے؟ پتا ہے کہ پاکستان میں الیکشنز ہوں گے تو اس میں دھاندلی, جہاں جس کا بس چلے گا وہاں پر وہ کام اتارے گا. اور آپ 2018 میں چونکہ آپ انتخابی دنگل کے اندر آپ بھی شرکت کر رہے ہیں, اس سے پہلے میرے خیال میں اٹس اے پالیسی ڈیسیجن کہ آپ اس سے پہلے کوئی بھی جو ضمنی انتخابات ہوں گے اس میں تو آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے, لیکن اگر 2018 کے انتخابات بھی ہوتے ہیں تو آپ کے خیال میں وہ فیئر اینڈ سکوئر ہوں گے, یا اس میں بھی کہیں نہ کہیں دھاندلی ہوگی, ٹھپے لگیں گے؟ ریفارمز ہونے چاہیے, الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے, سینسز ہونا چاہیے, الیکشن ریفارم ہونے چاہیے. ملک عجیب طریقے سے چل رہا ہے, سینسز نہیں ہے, مردم شماری نہیں ہوئی, ملک چلے جا رہا ہے. کیا بجٹ بنا رہے ہو بھائی, کس کو پیسے دے رہے ہو, کیا ایلوکیشن کر رہے ہو, بیسس کیا ہیں, عجیب. اس پہ ریلیز نکلنی چاہیے, اس پہ مظاہرے ہونے چاہیے. سینسس کرو, الیکشن ریفارمز کرو. الیکشن کا ہی نہیں پتا ہے, جس کا جہاں بس چلتا ہے. ایسی مین ہینڈلنگ ختم کرے. دنیا بھر میں انتخابات ہوتے ہیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. کٹ اینڈ پیسٹ کرو. جب جا کر جمہوریت ہوگی, جب جا کر ریئل ڈیموکریسی ہوگی, جب جا کر جمہوریت بچے گی بھی اور چلے گی بھی. تو رینجرز کی سپرویژن میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان آپ کی نظر میں موجود ہوتا ہے پھر بھی؟ بالکل, رینجرز بھی انسان ہے نا, بندوقوں سے چیزیں نہیں رکتی ہیں بھائی, ٹیکنالوجی سے, ریفارم سے رکتی ہیں. ہر چیز آپ رینجرز اور آرمی سے نہیں روک سکتے, ریفارم سے روکنے. 10 چیزیں ہیں, 10,000 چیزیں ہوتی ہیں چیزوں میں, اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. آپ رینجرز کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے. دنیا بھر میں انتخابات ہوتے ہیں, کہاں آرمی لگتی ہے؟
تو وہاں پر جمہوریتیں نہیں چلتی جہاں ہمارے لوگ مثالیں دیتے ہیں فلاں جگہ کی جمہوریت، فلاں جگہ کی جمہوریت. ابے فلاں جگہ کی جمہوریت کے طور طریقے بھی تو اپناؤ ساتھ ساتھ. تمہیں صرف جو اپنی سیٹیں بچانے کے لیے فلاں جگہ کی جمہوریت نظر آتی ہے. ان جمہوریت کو بنانے کے لیے، اس کو برسر پیکار لانے کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہے اس کا خیال نہیں آتا آپ لوگوں کو. تو یہ عجیب عجیب ڈرامے بازی یہ ساری ہے. اس جمہوریت کے اندر آپ کی نظر میں جس طرح ایم کیو ایم کے اس وقت دفاتر توڑے جا رہے ہیں، کیا یہ زیادتی ہے یا یہی ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. یہ رانگ ٹائمنگ ہے. کیا ظاہر کر رہے ہیں، کیا ثابت کر رہے ہیں؟ دیواریں گرا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. او بھائی اب یہ ٹائمنگ نہیں ہے. میں تو آئی ڈونٹ نو، آئی لو یو لائک اٹ. کہتے ہیں جی انلیگل تھے، گرا دیتے ہیں نا بعد میں. طریقہ کار تھا اس کا، اس کی چیزیں تھیں. یہ تو بڑی ایک وہ ہے کہ بھائی اس سے امپریشن جاتا ہے کہ کوئی آپ جو کوئی آپ مصطفیٰ کمال صاحب، نہیں جاتا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب، مجھے بے شک آپ سے کئی باتوں کے اوپر اختلاف ہو، لیکن یہ جو آخری سوال کا آپ نے جواب دیا، مجھے خوشی ہے کہ بے شک آپ کا ان سے اختلاف ہے، ایم کیو ایم سے اختلاف ہے، لیکن اگر ان کے دفاتر توڑے جا رہے ہیں تو یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور جمہوری عمل کے یہ مخالف ایک چیز ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ نے میرے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، مصطفیٰ کمال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہ کہا کہ کسی سے بھی پاکستان کے لیے محب الوطن ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو یہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں، کسی مہاجر کو یہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان زندہ باد. تبھی ہم مانیں گے کہ وہ دل سے پاکستانی ہے، وہ پاکستان کا ہی حصہ ہے اور وہ ایک سچے اور کھرے پاکستانی ہے. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.